पुराने ज़माने की बात है कि उवी सल्तनत में एक आदमी रहता था जिसे हुजमा बिन बशर कहा जाता था। वो कबीले बनी असद से ताल्लुक़ रखता था और सखावत, इखलाक, हमदर्दी के लिए मशहूर था। वो बहुत दौलतमंद था और हमेशा गरीबों और मुहताजों की मदद करता था। लेकिन हालात बदले और गुर्बत ने उसे आ घेरा। जब उस पर गुर्बत का दौर आया तो वो अपने ही लोगों की बेपरवाही और संगदिली का शिकार हो गया। वो लोग जिनकी उसने हमेशा मदद की थी, वही लोग उसे अकेला छोड़ गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। आपके तावन का शुक्रिया। हुजमा को बहुत दुख हुआ कि वो लोग जिन्हें उसने अपना समझा था उसे अकेला और मदद के बगैर मुश्किल वक्त में छोड़ गए हैं। हुजमा की बीवी और बच्चे गुर्बत की वजह से बहुत परेशान थे। बीवी अक्सर रात को जागती रहती और बच्चे भूख की वजह से रोते रहते थे। हुजमा के पास अपनी गुर्बत को कम करने का कोई तरीका न था। एक दिन हुजमा ने अपनी बीवी से कहा, मैंने लोगों से कहा था कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे हुजमा के रवैये में तब्दीली नजर आई है। मेरी ज़मीर मुझे किसी से मदद मांगने की इजाज़त नहीं देता। अब मैं अपने घर में रहूंगा यहाँ तक कि मेरी मौत आ जाए। तो ये सोचकर उसने अपने आप को अपने घर तक ही महदूद कर लिया। उसके पास जो कुछ था वो भी उसने चंद दिनों में ख़त्म कर दिया। जुमा की ज़िंदगी अब तारीकी में डूब रही थी। खिलाफत उमैया के एक जजीरे के हुक्मरान का नाम अकमा था। वो अपनी सखावत के लिए मशहूर था। वक्त गुजरने के साथ उसे सखावत की वजह से जाबिर इसराई करम का लक़ब भी मिला था, यानी वो नेक लोगों की मदद करता था। एक दिन वो अपनी अदालत में बैठा था जहां मुकामी लोगों का इज्तिमा था। जब खुजमा का जिक्र आया तो अकमा अल्फियास ने पूछा कि खुजमा कभी नजर नहीं आता, वो कैसे हैं? लोगों ने बताया कि उसकी हालत गुर्बत की वजह से बहुत खराब है। उसने अपने आप को अपने घर तक महदूद कर लिया है। ये सुनकर उकमा ने कहा, अफसोस, खुजमा ना तो कोई हमदर्द पा सका और ना ही कोई ऐसा शख्स जिसने उसकी मदद की हो। ये कहकर उसने अपनी बात खत्म की। उसी रात उकमा ने अपने चेहरे पर नकाब बांधा, एक बैग में 4000 दीनार डाले और अपने घोड़े को तैयार करने का हुक्म दिया। वो रात को अपने अहले खाना को बताए बगैर रवाना हो गया। जब वो खुजमा के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। खुजमा ने दरवाजा खोला और सामने एक नकाब पोश शख्स को देखा। खुजमा की कमजोरी को देखकर अकमा का दिल गम से भर आया। उसने कहा, ए हुजमा, तुमने बहुत से गरीब लोगों की मदद की है और इन्हें मुश्किलात से निकाला है। तुम्हारे नेक अमल का बदला देना शायद मुमकिन ना हो, मगर ये थैला रख लो और इससे अपनी मुश्किलात कुछ हद तक हल करो। हालात की सख्ती से थक हार कर खुजमा ने ना चाहते हुए भी दीनार से भरा हुआ थैला पकड़ लिया और जब उसने उसे भारी पाया तो नकाब पोश आदमी के घोड़े की लगाम पकड़ी। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम कौन हो? अकमा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पहचानो। खुजमा ने कहा, मैं तब तक ये नहीं लूंगा जब तक तुम मुझे ये ना बताओ कि तुम कौन हो। इस पर अकमा ने जवाब दिया, मैं जाबिर इसरारुल करम हूँ, यानी मैं वो हूँ जो नेक लोगों की मदद करता है। ये कहकर उसने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना होना चाहा। जब अकमा चला गया, खुजमा ने थैला उठाया और अपनी बीवी के पास गया और कहा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अगर ये सिक्के हैं तो बहुत ज्यादा हैं। फिर खुजमा ने थैले को छुआ और वो दीनार से भरा हुआ था। दूसरी तरफ जब अकमा घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे उसकी गैर हाजिरी के बारे में पूछा। जब अकमा ने कुछ बताने से इनकार किया तो उसकी बीवी रोने लगी। अपनी बीवी को रोता देख उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने जवाब दिया, तुम रात को अपने गुलामों और अपने अहले खाना से छुपकर बाहर गए थे। इससे तासुर मिलता है कि तुम किसी औरत के पास गए हो। अकमा ने जवाब दिया, अल्लाह की बंदी, मैं किसी औरत के पास नहीं गया। उसकी बीवी ने कहा, बराए करम मुझे बताओ, वरना मेरा दिल सुकून से नहीं रहेगा। अकमा ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम इसे राज रखोगी? उसकी बीवी ने जवाब दिया, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारे अल्फाज को पक्का राज रखूंगी। फिर अकमा ने सारी बात बताई और कहा,
کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابھی بھی قسم کھاؤں؟ بیوی نے کہا اس کی ضرورت نہیں، میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ دوسری طرف خجمہ نے صبح اٹھ کر نقاب پوش شخص کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنے قرضے ادا کیے اور اپنے تمام معاملات حل کر لیے۔ پھر وہ خلیفہ سلیمان کے دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ دربار کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کے داروغے نے خلیفہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ خجمہ کی سخاوت اور اخلاق کے باعث خلیفہ اسے جانتے تھے، اس لیے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے آیا تو خلیفہ نے کہا، اے خجمہ، کیا ہوا کہ ہم تمہیں کئی مہینوں سے نہیں دیکھ رہے؟ خجمہ نے جواب دیا، غربت اور بدحالی کی وجہ سے۔ خلیفہ نے کہا، پھر تم ہم تک کیوں نہیں آئے؟ اس پر خجمہ نے جواب دیا، میری کمزوری، بے بسی اور خودداری نے مجھے آپ کے در تک آنے نہیں دیا۔ خلیفہ نے پھر سوال کیا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ، تم سب کی مدد کرتے ہو، کیا کسی نے تمہاری مدد کی؟ اس سوال پر خجمہ نے خلیفہ کو ساری بات سنائی کہ ایک شخص رات کو میرے دروازے پر آیا اور میری مدد کی۔ خجمہ نے ساری کہانی سنائی لیکن کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا۔ اس نے اپنا نام صرف جابر اسرار الکرم بتایا۔ یہ سن کر خلیفہ سلمان حیران رہ گیا اور کہا، کاش ہمیں یہ پتا ہوتا کہ وہ کون تھا تاکہ ہم اس کی سخاوت کی تعریف کر پاتے۔ پھر خلیفہ نے کاغذ اور قلم منگوایا اور خجمہ کو جزیرے کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے اسے انعامات بھی دیے اور اسے جزیرہ جانے کا حکم دیا۔ یہ وہی جزیرہ تھا جہاں اس وقت عقمہ گورنر تھا۔ خلیفہ کے دربار سے واپس آ کر خجمہ نے کچھ تیاری کی اور جزیرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو عقمہ اور شہر کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ ہر کسی نے اس کی تعریف کی۔ خجمہ اب جزیرے کا گورنر تھا اور اس نے تمام معاملات کا خیال بھی رکھا۔ ایک دن جب وہ عقمہ کے حسابات کو دیکھ رہا تھا، اسے عقمہ کے کھاتے میں ایک بڑی رقم واجب الادا لگی۔ خجمہ نے فوراً عقمہ کو بلایا اور رقم کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن خجمہ نے سابق حکمران عقمہ کو قید کر کے تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ عقمہ نے کہا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ سن کر خجمہ غصے میں آ گیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اسے 1 مہینے تک قید رکھا گیا، یہاں تک کہ عقمہ بیمار ہو گیا۔ وہ جیل میں پریشان تھا، وہ اپنی عزت کی فکر کرتا تھا، مال کی نہیں، اس لیے وہ صبر کرتا رہا۔ وہ اکثر سوچتا رہتا تھا کہ کیا خجمہ کبھی اسے پہچان پائے گا۔ جب یہ خبر عقمہ کی بیوی تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے ایک عقل مند خادم کو بلایا اور اسے کہا کہ فوراً خجمہ کے دربار میں جا کر اسے بتاؤ کہ میرے پاس ایک اہم راز ہے۔ پھر اس نے ساری کہانی خادم کو بتائی اور اسے کہا کہ یہ راز صرف خجمہ سے کہنا، جو اس وقت جزیرے کا حکمران تھا۔ جب خادم خجمہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، براہ کرم مجھے آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہیے۔ خجمہ نے اسے اجازت دی اور خادم نے کہا، تم نے جابر اسرار الکرم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تم نے اسے قید میں ڈال دیا اور زنجیروں میں جکڑ لیا؟ یہ سن کر خجمہ کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے سرک گئی ہو، اور اس نے شرمندگی سے کہا، کیا جابر اسرار الکرم حقیقت میں عقمہ تھا؟ خادم نے جواب دیا، ہاں، وہ عقمہ ہی ہے، اس نے تمہاری مدد کی اور تم نے اس کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا۔ یہ سن کر خجمہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کی گاڑی تیار کی جائے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے قید خانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے قید خانہ کھلوانا شروع کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ عقمہ جیل کی صحبت سے کمزور ہو چکا تھا۔ جب عقمہ نے خجمہ کے ساتھ اتنے لوگوں کو آتے دیکھا تو اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ خجمہ اسے ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن خجمہ آگے بڑھا اور کہا، عقمہ، تمہاری بیوی بھی میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہے۔ اس نے عقمہ کا سر چوما اور کہا، میں تم سے کس الفاظ میں معافی مانگوں، مجھے شرم آتی ہے۔ عقمہ نے جواب دیا، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کرے، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح کہ خجمہ صاحب ہوا کیا ہے۔ خجمہ نے فوراً عقمہ کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا اور وہی زنجیریں اپنے آپ پر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن عقمہ نے انکار کر دیا اور کہا، تم کیا کر رہے ہو؟
تم یہ کیوں چاہتے ہو؟ خجمہ نے جواب دیا، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، میں تمہارا قصوروار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہی تکلیف جھیلوں جو تم نے اس سب عرصے میں جھیلی ہے۔ لیکن اقمہ نے قسم کھائی کہ وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ پھر سب واپس دربار آ گئے اور خجمہ نے خود اقمہ کی خدمت کی۔ باتوں کے دوران اقمہ نے خلیفہ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ خجمہ نے کہا، ہم ساتھ جائیں گے۔ پھر دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور خلیفہ سلمان کے دربار میں پہنچے۔ جب خلیفہ کو خجمہ کی غیر متوقع آمد کی خبر ملی تو وہ حیران ہو گئے اور کہا، جو ہمارے پاس بغیر اجازت آیا ہے وہ ضرور کسی اہم معاملے کی وجہ سے آیا ہوگا۔ جب خجمہ دربار میں داخل ہوئے تو خلیفہ نے خجمہ سے پوچھا، کیا حال ہے؟ کیا خبر لائے ہو؟ خجمہ نے جواب دیا، امیر المومنین، میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو خوشی دے گی۔ میں نے جابر اسرار الکرم کو ڈھونڈ لیا ہے اور اسے آپ کی خوشی کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، مجھے فوراً بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ خجمہ نے جواب دیا، وہ اقمہ ہے۔ لیکن اسی دوران خجمہ نے خلیفہ کو اقمہ کی قید اور پورے واقعے کے بارے میں بھی بتایا۔ خلیفہ نے فوراً اقمہ کو اندر بلایا اور بہت جوش و جذبے سے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے کہا، اے اقمہ، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی تمام ضروریات اور خواہشات ایک کاغذ پر لکھ لو۔ اقمہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے عزت دی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن خلیفہ نے اقمہ کو ہزاروں دینار اور بہت سارے تحائف دیے، پھر اسے جزیرہ آرمینیا اور آذربائیجان بھیجا۔ خلیفہ نے خجمہ کی حکومتی ذمہ داری بھی اسے دے دی اور کہا، میں خجمہ کا معاملہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم چاہو تو اسے عہدے پر رکھنا یا اسے عہدے سے ہٹا دینا۔ اقمہ نے خلیفہ سے کہا، امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ خجمہ کو اس کے عہدہ واپس دے دیا جائے۔ اس پر خلیفہ نے منظوری دے دی۔ دونوں واپس اپنی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ گئے اور خلیفہ کے دور حکومت تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ہم اس تاریخی واقعے سے دو سبق سیکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دنیا اور آخرت میں انعام دیتا ہے جو ہمیشہ اچھائی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اچھائی کبھی نظر انداز نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد بغیر کسی بدلے کے توقع کی کرنی چاہیے اور اپنی امیدوں اور بھروسے کو صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اقمہ نے آخری دم تک بھی اپنی کی ہوئی نیکی خجمہ کو نہیں گنوائی، جس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقمہ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔